अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नॉवल वर्ल्ड में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक होंगे। तो पहले तो माज़रत करती हूँ कि काफ़ी दिन बाद मैं आप लोगों को एपिसोड दे रही हूँ, उसके लिए माज़रत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एपिसोड 17 को। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के एपिसोड को। जहांगीर और हया इटली वापस जाने के लिए निकल चुके थे। जहांगीर रिजॉर्ट की ऑनर से कहकर प्राइवेट जेट मंगवाता है जिसमें वो और हया इटली के लिए वापस जाने वाले थे। कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद वो दोनों इटली में अपने न्यू घर के बाहर पहुंच चुके थे। हया पूरे रास्ते जहांगीर के चेहरे पर टेंशन देख रही थी। वो इससे बार बार पूछ रही थी, पर जहांगीर इसे तसल्लियाँ देकर अपनी बात टाल देता था। वो इसे कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि वो जानता था कि हया को शॉक लगने वाला है। अगर वो इसे अब सब बता देगा, हया की नाराज़गी जहांगीर से अब बर्दाश्त नहीं होती है। वो इसे उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए इसे इसके बार बार पूछने पर भी वो हया को कुछ नहीं बताता है। कुछ ही घंटों बाद दोनों अपने न्यू हवेली के बाहर पहुंच गए थे। हवेली बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा बड़ी थी। पिछली हवेली से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। इसके आगे का गार्डन एरिया भी बहुत बड़ा था और इसमें हर तरह के फूल लगे हुए और काफ़ी सारे दरख्त भी थे जो इस हवेली को चार चांद लगा रहे थे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ये बड़ी और खूबसूरत सी हवेली शहर से काफ़ी दूर, जहाँ दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली किसी की ज़मीनें थी जैसे बिनिश हवेली के साथ खरीद चुकी थी जहांगीर से पूछकर। गार्डन के बीचों बीच में प्राइवेट जेट जाकर उतरता है। प्राइवेट जेट जैसे ही गार्डन में उतरता है, पहले हया और फिर इसमें से जहांगीर निकलता है। इनके निकलने के बाद ये जेट वापस उड़कर अपनी वापसी की मंजिल तय कर रहा था। जेट जैसे ही उड़ता है, आसपास की हरियाली, वहाँ लगे हुए फूल, हर चीज़ जेट की हवा से उड़ने लग गए थे। हवा इतनी तेज़ थी कि हर चीज़ हवा की वजह से उड़ने को तैयार थी। हया और जहांगीर को आता देखकर बिनिश दौड़ते हुए अंदर से बाहर आती है। जहांगीर इसे आता देखकर खुद को आने वाली मुसीबत के लिए तैयार कर रहा था और हया अपने आसपास की हरियाली देखकर खुश हो रही थी। जहांगीर एक नज़र हया को मुस्कुराता देखकर एक लंबी गहरी सांस लेता है और इसका हाथ पकड़कर अंदर चलने का कहता है। हया भी इसका हाथ पकड़कर इसके साथ साथ अंदर की तरफ बढ़ती है। जहांगीर का फोकस हया पर था और हया का पूरी हवेली को बेहद और हया का हवेली पर बेहद खुश हो रही थी हवेली को देख देख कर। जहांगीर और हया जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचते हैं तो जहांगीर के कदम रुक जाते हैं सामने बैठे हुए शख्स को देखकर, और हया के कदम जहांगीर के चेहरे से हवाइयाँ उड़ते देखकर रुक गए थे। हया जहांगीर को देखे जा रही थी और जहांगीर से नज़रें हटाकर सामने देखती है तो सामने सोफे पर एक हाथ में शराब का गिलास पकड़े हुए, घुटनों से ऊपर तक के कपड़ों में मलबूस एक खूबसूरत सी लड़की सोफे पर टांग रखे हुए अपने मोबाइल में देख रही थी। जहांगीर इस लड़की और फिर हया को देखता है जिसकी नज़रें भी इस लड़की पर टिकी हुई थी। हया इस लड़की से नज़रें हटाकर जहांगीर को देखती है जो अब इसे ही देख रहा था। सामने बैठी हुई लड़की की नज़र जैसे ही मोबाइल से हटती है तो वह नज़रें उठाकर जहांगीर को देखती है और दौड़ते हुए इसके पास आती है। हया से अपनी तरफ भागकर आता देखकर हैरान हो रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, जहांगीर की पहली गर्लफ्रेंड या फिर इसका पहला प्यार भी कह सकते हैं। इसका नाम लेज़ल था, जो अब्दुल खालिद की भतीजी और अब्दुल्ला की कज़न थी। हया इसे दौड़ते हुए अपनी तरफ आता देखकर साइड पर हो जाती है। लेज़ल भागते हुए आती है और आकर सीधा जहांगीर के गले लग जाती है। हया हैरान नज़रों से इसे देख रही थी जो बेशर्मों की तरह सबके सामने जहांगीर को गले लगाए हुए खड़ी थी। हया गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लेती है। वो इसे इसके बालों से पकड़कर जहांगीर से दूर करना चाहती थी, पर वो कुछ कर पाती इससे पहले ही जहांगीर लेज़ल को अपने आप से दूर कर देता है। लेज़ल जहांगीर से जैसे ही दूर होती है
وہ دوبارہ جہانگیر کے قریب آ جاتی ہے اور اس کے چہرے کو پیالے کی مانند اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیار سے بھرے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگ جاتی ہے، ہاؤ آر یو بیبی؟ لیزل کو اردو نہیں آتی تھی، وہ زیادہ تر وقت اپنا یورپ اور جرمنی میں ہی گزارتی تھی۔ جہانگیر اس سے ہمیشہ سے ہی انگلش میں بات کرتا تھا۔ آئی ایم گڈ۔ جہانگیر اس کی بات کا جواب مختصر سا دیتا ہے اور بہت گھما کر حیا کی طرف دیکھتا ہے جو غصے میں آگ بگولا ہوئی پڑی تھی۔ Oh baby, you don't even have an idea how much I miss you. لیزل کہتے ہوئے جہانگیر کے گال پر کس کرنے لگتی ہے تو حیا جہانگیر کے منہ پر ہاتھ رکھ کر لیزل کو جہانگیر سے دور دھکا دے دیتی ہے۔ کنٹرول سسٹر کنٹرول، حیا کہتے ہوئے خود جہانگیر کے آگے جا کھڑی ہوتی ہے۔ What the hell is that؟ لیزل حیا کے اس کو دھکا دینے پر کہتی ہے، ہیل؟ حیا اپنی جیکٹ کو پیچھے کرتے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے ہوئے اس کی بات پر زور دیتے ہوئے اس کی بات دہراتی ہے، If you touch my man once again, I am gonna show you what the real hell is۔ حیا دو ٹوک لہجے میں غصے میں گھورتے ہوئے کہتی ہے، ہسبینڈ؟ اب کی بار لیزل اس کی بات پر زور دیتے ہوئے اس کی بات دہراتی ہے، Are you out of your mind lady؟ What did you just say right now؟ He's your husband؟ لیزل جہانگیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر ہنس پڑتی ہے، بیبی he is not your husband, he is my boyfriend۔ لیزل کی بات پر حیا مڑ کر جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے جو اسے دیکھی جا رہا تھا۔ حیا غصے میں اپنے دانت بھینچ لیتی ہے لیکن وہ دوبارہ لیزل کے سامنے نارمل ہو کر مڑتی ہے اور لیزل جو ہنس رہی تھی اس کی بات کا منہ توڑ جواب دے کر اس کے چہرے سے اس کی ہنسی غائب کرتی ہے۔ Oh really? That's so funny right؟ No, he is not boyfriend, he is mine and forever mine۔ Do you get that؟ And don't touch my husband again, otherwise I am gonna kill you۔ حیا ہنستے ہوئے جہانگیر کا کالر پکڑ کر کہتی ہے اور سامنے کھڑی ہوئی لیزل کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ لیزل کی نظریں جہانگیر کے ہاتھ میں حیا کے ہاتھ پر تھی۔ لیزل جہانگیر کی طرف بڑھتی ہے اور اس کے دوسرے بازو میں ہاتھ ڈالے اس سے سرگوشی نما انداز میں کچھ کہتی ہے۔ جہانگیر اس کی بات سن کر بینش کو حیا کو کمرے میں جانے کا کہتا ہے۔ جہانگیر کے کہنے پر بینش حیا کے پاس آتی ہے اور اسے کے جانے کے لیے جہانگیر حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اور اسے کمرے میں جانے کا کہتا ہے۔ حیا غصے میں جہانگیر کو دیکھتی ہے اور ایک اس کے بازو کو جس پر لیزل کا ہاتھ تھا۔ حیا کی نظریں لیزل پر جاتی ہیں جو اسے دیکھ کر ٹیڑھی اسمائل کر رہی تھی۔ حیا غصے میں پیر پٹکتے ہوئے بینش کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ بینش اسے کمرے میں لے جا کر چھوڑ دیتی ہے اور خود جلدی سے واپس نیچے آ جاتی ہے۔ جہانگیر اسے اپنے آفس کا پوچھتا ہے۔ بینش جہانگیر اور لیزل کو اس کے آفس روم تک لے جاتی ہے اور ان کے اندر جانے کے بعد خود باہر ہی رک جاتی ہے۔ حیا غصے میں کمرے میں پاگل ہو رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ غصہ کیسے نکالا جائے۔ حیا غصے میں ٹہلتی پھر رہی تھی، اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ حیا کو لگتا ہے کہ جہانگیر آ گیا ہے۔ وہ غصے میں بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ اٹھا لیتی ہے اور اسے پھینکنے لگتی ہے کہ سامنے کھڑی سرونٹ کو دیکھ کر اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ وہ لیمپ واپس ٹیبل پر رکھ دیتی ہے۔ سرونٹ حیا اور جہانگیر کے سوٹ کیس کمرے میں رکھ کر جلدی سے باہر چلا جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، دن سے رات ہو گئی تھی لیکن جہانگیر اب بھی واپس نہیں لوٹا تھا۔ حیا بھی اپنے غصے اور انا میں جہانگیر کے پیچھے نہیں جاتی ہے۔ حیا بھی لمحے لمحے ڈگ بھرتی ہوئی سوٹ کیس کے پاس جاتی ہے اور ان میں سے اپنے لیے کھلا سا ٹراؤزر شرٹ نکال کر سوٹ کیس ایسے ہی کھلا چھوڑ کر واش روم میں گھس جاتی ہے۔ حیا کپڑے چینج کر کے واپس بھی آ جاتی ہے لیکن جہانگیر واپس نہیں آتا ہے۔ حیا جہانگیر کو کمرے میں نہ دیکھ کر اپنے بالوں میں ٹاول باندھے ہوئے سوٹ کیس کے پاس آتی ہے اور بیگوں کو کھینچتے ہوئے الماری کے پاس لاتی ہے اور اس میں سے اپنے کپڑے سیٹ کرنے لگ جاتی ہے۔ بدتمیز چڑیل کہیں گی، میرے بندے کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی اس کی؟
دل تو میرا چاہ رہا ہے میں اس کا منہ توڑ دوں، اور جہانگیر کو بھی تو دیکھو کیسے اس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، بے شرم انسان۔ آپ آؤ صحیح میرے پاس، پھر بتاؤں گی میں۔ حیا غصے میں الماری میں کپڑے پٹخ پٹخ کر مار رہی تھی۔ اتنے میں اس کے کمر کے گرد کوئی اپنے بازو کا حصار باندھے اسے اپنی قید میں ڈالے ہوئے تھا۔ جہانگیر ڈر کے گردن موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھتی ہے تو جہانگیر اس کے بالوں میں سے ٹاول نکالے ہوئے اس کی گیلی ہوئی گردن میں اپنا منہ چھپا رہا تھا۔ حیا جہانگیر کی طرف مڑتی ہے اور اسے خود سے دور کرتی ہے اور غصے میں کہتی ہے مجھے ہاتھ مت لگائیں، دور ہو جائیں مجھ سے۔ حیا جہانگیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرتے ہوئے غصے میں کہتی ہے پھر زمین پر بیٹھ کر اپنے کپڑے بیگ میں سے نکال کر انہیں زمین پر بیٹھ کر ہی ہینگ کرنے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر بھی اپنی پینٹ کو تھوڑا سا اوپر کیے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا ہے اور حیا کے گیلے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتا ہے تو حیا جلدی سے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مار کر اسے دور کرتی ہے۔ بولا ہے نا مجھے ٹچ مت کرے، حیا غصے میں کہتی ہے، پر کہتے ہوئے بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی۔ جہانگیر اس کا چہرہ دیکھ کر ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے۔ میری بیوی ناراض ہے، مجھے ایک بار بات بتانے کا موقع بھی نہیں دے گی؟ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے جو اپنے بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ حیا اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی ہے اور اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ مطلب کہ ناراض ہے مجھ سے؟ پر یار فکر کیوں کر رہی ہو؟ جہانگیر عالم صرف تمہارا ہے، اس دنیا میں جب تک یہ بندہ زندہ ہے یہ صرف تمہارا ہی رہے گا، یہ جہانگیر عالم کا وعدہ ہے تم سے۔ جہانگیر مسکراتے ہوئے کہتا ہے مجھ سے کوئی وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کتنے میرے ہیں وہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ حیا غصے میں ہی کہتی ہے میں سچ میں تمہارا ہی ہوں میری جان۔ وہ لیزل تو جہانگیر کہہ ہی رہا تھا کہ حیا کی بات کاٹ کر اس کی طرف ہاتھ میں پکڑی ہوئی شرٹ جہانگیر کے منہ پر پھینکتی ہے۔ میرے سامنے اس چڑیل کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کی اتنی ہی یاد آ رہی ہے اس کے سامنے جا کر اس کے نام رٹ لگائیں، میرے سامنے نہیں۔ حیا مزید تیش میں آ گئی تھی۔ میری بیوی تو بہت ہی زیادہ غصے میں ہے، لیکن یار سچ کہوں قسم بھی بہت ہی زیادہ کیوٹ لگ رہی ہو، ایسا غصہ کرتے ہوئے پیار بیوی کہہ رہی ہو ایسے جلتے ہوئے۔ جہانگیر ہنستے ہوئے کہتا ہے تو حیا سے غصے میں گھوری ڈالتی ہے اور جہانگیر فوراً ہی ہنسنا بند کر دیتا ہے۔ اچھا تو یہ بتاؤ میری بیوی کو منانے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو کیا کیا جائے اسے منانے کے لیے؟ میرے پاس ایک طریقہ ہے، جہانگیر کہہ کر سوٹ کیس کو سائڈ پر کرتا ہے اور حیا کے پاس آ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیتا ہے اور اسے بیڈ کی طرف لے جاتا ہے۔ جہانگیر چھوڑے مجھے، حیا اسے دور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر اس کی ایک نہیں سنتا ہے اور اسے بیڈ پر لے جاتا ہے۔ حیا کو کمر سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگائے ہوئے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھ جاتا ہے۔ حیا میری جان، لیزر میرا ماضی تھا جسے میں بھلا کر بھی بھول نہیں سکتا ہوں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جوانی کا بھوت چڑھا تھا اور مجھے لیزر سے محبت ہو گئی تھی۔ تو آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں نے تو آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھا ہے۔ حیا اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے تم نے زبان سے کچھ نہیں پوچھا ہے، لیکن تمہارا غصہ مجھ سے سب چیخ چیخ کر پوچھ رہا ہے کہ وہ کون ہے اور اس نے میرے شوہر کو گلے کیوں لگایا۔ جہانگیر حیا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیار سے ہنستے ہوئے کہتا ہے ویسے بھی میرے بارے میں سب کچھ جاننے کا حق ہے تمہیں، آخر کار میری بیوی ہو تم۔ جہانگیر حیا کو بتانے لگتا ہے کہ اتنے میں دروازہ بجتا ہے۔ جہانگیر ایک نظر حیا کو دیکھتا ہے اور خود ہی اٹھ کر دروازے کو کھولنے جاتا ہے۔ دروازے پر لیزل کھڑی ہوئی تھی۔ جہانگیر کے دروازہ کھولنے پر وہ جلدی سے شارٹ نائٹ ڈریس پہن کر اندر کی طرف آتی ہے۔ حیا اسے اور اس کے کپڑوں کو دیکھ کر جلدی سے بیڈ سے نیچے اتر جاتی ہے۔ لیزل واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ جہانگیر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے پوچھتا ہے۔ واٹ ہیپن بیبی؟ آئی ایم ویری ٹائرڈ ٹوڈے، لیٹ می جسٹ سلیپ رائٹ ناؤ، کین وی ٹاک اباؤٹ اٹ ٹمارو؟ لیزل کہہ کر بیڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اف یو ار سلیپ دین گو بیک ٹو یور ہوم، واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ حیا غصے میں لیزل کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا زیادہ کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی جہانگیر حیا کے پاس آتا ہے اور ایک ہاتھ اس کی پیٹ پر رکھ کر
پیٹھ پر رکھ کر اپنی طرف اس کا منہ موڑتا ہے اور دوسرا ہاتھ سے اس کا چہرہ پکڑے ہوئے اس کے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیبی what are you doing? Why are you touching her like that in front for me? لیزر حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ Because she's my wife, لیزر just go back to your room. To your room tomorrow. I will arrange for your room in a hotel. Just go from here right now. جہانگیر حیا کو اپنے قریب کیے ہوئے لیزر کی طرف دیکھ کر دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے I am not going anywhere today. I am going to sleep with you. I want to sleep on your chest just like we slept before. How much I missed you. You can't even imagine. لیزر کی بات پر حیا کا غصہ اس کے سر چڑھ گیا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ سب سن کر جو بھی لیزر کہہ رہی تھی۔ حیا غصے میں اپنے آپ کو جہانگیر سے چھڑواتی ہے اور خود ہی کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ جہانگیر اسے جاتا دیکھ کر ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے۔ Baby, she's gone. Can you sleep right now? I am really very tired. لیزر جہانگیر کے پاس آ کر ایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھتی ہے اور دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر رکھے ہوئے پیار سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے Just shut your mouth right now. جہانگیر لیزر کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹا کر اسے دور دھکیلتے ہوئے کہتا ہے Just shut your fucking mouth. Otherwise you know I cut you into pieces. If you say anything rubbish in front of my wife again. جہانگیر اپنے ایک ایک الفاظ پر زور دیتے ہوئے غصے میں چیختے ہوئے کہتا ہے اور لیزر کو خود سے دور دھکیل دیتا ہے Why are you misbehaving with me? Did you forget we have a deal right now? لیزر اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے اور دوبارہ جہانگیر کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے۔ Deal, I don't even say yes to you, so stay out of me and also my wife. If I see you once again saying rubbish in front of her. جہانگیر کہتے ہوئے ایک پل کے لیے رکتا ہے اور لیزر کے سامنے کا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے And if you also come in my room again. So that day is your last day in this world. Make my words. جہانگیر انگلی اٹھا کر کہتا ہے اور کہہ کر کمرے سے باہر جانے لگتا ہے پر رک کر واپس لیزر کی طرف مڑتا ہے۔ اس کے کمرے میں بیڈ کے پاس کھڑی ہوئی تھی، اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر اس کے پاس آتا ہے اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکالتا ہے۔ Never ever come in my room again. If I see you here, I don't even know what I do with you. جہانگیر اسے کمرے سے باہر دروازے پر کھڑا کیے ہوئے بولتا ہے Just get lost from here. جہانگیر غصے میں دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے۔ لیزر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے وہیں کھڑی رہتی۔ جہانگیر اسے نہ جاتے ہوئے دیکھ کر خود ہی حیا کو ڈھونڈنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ You can't do this to me, Jahangir. I love you and I know you also love me. I am your first love. How you can forget me for her? You just mine. لیزر جہانگیر کو جاتا دیکھ کر اس کی طرف نم آنکھوں سے لیکن پرجوشی سے کے ساتھ کہتی ہے اور کہہ کر اپنے گیسٹ روم میں چلی جاتی ہے اور اپنے پیروں کو پٹکتے ہوئے جہانگیر حیا کو حویلی کے اندر دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ جہانگیر کو حیا حویلی میں نظر نہیں آتی ہے۔ جہانگیر نیچے ہال کی طرف حیا کو دیکھ رہا تھا پر وہ اسے کہیں نہیں ملتی ہے۔ جہانگیر کو ڈر لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دوبارہ غصے میں گھر سے باہر نہیں چلی گئی ہو۔ جہانگیر لمبے لمبے ڈگ پڑتا ہوا حویلی کے باہر کھڑے ہوئے گارڈ کے پاس جاتا ہے اور ان سے حیا کا پوچھتا ہے۔ جہانگیر اس کی بات سن کر تھوڑی تسلی میں آ گیا تھا۔ پھر جہانگیر کے ذہن میں اچانک سے چھت کا خیال آتا ہے۔ جہانگیر نیچے سے چھت کی طرف دیکھتا ہے پر اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے۔
جہانگیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چھت پر جاتا ہے تو حیا سے وہاں مل جاتی ہے۔ حیا چھت پر زمین پر بیٹھی ہوئی ہاتھ میں بلی کے بچے کو پکڑا ہوا تھا۔ جہانگیر حیا کے پاس آتا ہے، اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتا ہے اور اسے اپنے سینے سے لگا دیتا ہے۔ حیا خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے کھڑی تھی۔ جہانگیر حیا کا چہرہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بنا کوئی دوسرا پل گوائے حیا کے لبوں پر جھک کر اپنی شدت سے بتانے لگا۔ جہانگیر چھوڑیں مجھے، حیا جہانگیر سے خود کو دور کرتے ہوئے کہتی ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ منع کیا ہے نا، مجھے بنا بتائے کہیں بھی مت جایا کرو۔ جانتی ہو اتنی سی دیر میں میری دھڑکنیں کتنی تیزی سے بڑھنے لگ گئی تھی۔ جہانگیر حیا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہتا ہے۔ تو آپ اپنی بیوی سے کہہ دیتے نا، وہ آپ کی دھڑکنیں واپس سے نارمل کر دیتی۔ حیا چڑ کر کہتی ہے۔ حیا یہ سب مت کہو، جہانگیر اسے اس کی بات پر ٹوکتا ہے۔ اسے بھی اچھا نہیں لگا تھا حیا کا یہ کہنا۔ نہیں کہوں، وہ اتنا سب کہہ رہی تھی تب تو آپ نے اسے چپ نہیں کروایا تھا، لیکن میرے ذرا سے کچھ کہنے پر آپ مجھے چپ کروا رہے ہیں۔ حیا کو جہانگیر پر شدید غصہ آیا ہوا تھا، کیونکہ اس کی بات میرے لیے معنی نہیں رکھتی ہے، لیکن تمہاری باتیں رکھتی ہیں۔ جہانگیر اس کے پاس آ کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے۔ واقعی میں؟ حیا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ہاں میری جان، کوئی شک ہے تمہیں؟ جہانگیر حیا کی گردن پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کا سر سے اپنی تھوڑی ٹکائے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ابھی اور اسی وقت آپ کی بھی اور اس کی بھی جان لے لوں۔ اگر میری جان لے لو گی تو تم گھاٹے میں چلی جاؤ گی۔ پہلا تو تمہیں کرمنل کی طرح جیل میں رہنا پڑے گا، اور دوسرا تم مجھ جیسے پیار کرنے والے شوہر سے محروم ہو جاؤ گی۔ جہانگیر ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ آپ جیسے شوہر ہونے کا بھی کیا فائدہ جو اپنی بیوی ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرے؟ میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ نہ ہی پہلے کرتا تھا اور نہ ہی اب کرتا ہوں۔ تمہارے علاوہ کسی اور لڑکی کو دیکھنا حرام ہے مجھ پر۔ میں اندھا ہو جاؤں اگر میں نے کبھی کسی لڑکی کو دیکھا، ایسے مت کہیں، اللہ تعالیٰ سن بھی لیتے ہیں۔ اگر سچ میں اندھے ہو گئے تو آپ جیسے آدم خور انسان کو سنبھالے گا کون؟ حیا کہتی ہے تو جہانگیر اس کی بات پر لڑ پڑتا ہے۔ جہانگیر، میں آپ سے لڑ نہیں رہی، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مجھے غصہ نہیں آ رہا یا پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے میں اس کے بال نوچ ڈالوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے جب میرے علاوہ آپ کسی اور لڑکی کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے ماضی سے میں اس لیے جب تک میں سچ جان نہیں لیتی ہوں میں کچھ نہیں کہوں گی۔ جب مجھے سب پتہ چل گیا اور کچھ الٹا سیدھا نکلا تو نہ میں آپ کو چھوڑوں گی اور نہ ہی اس چڑیل کو۔ جہانگیر حیا کو اپنے ساتھ واپس کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔ نیچے کھڑی ہوئی لیزل ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ وہ ایک نظر غصے میں بھری ہوئی ان دونوں پر ڈالتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ جہانگیر اور حیا بھی واپس کمرے میں آ گئے تھے۔ جہانگیر اپنے لیے نائٹ سوٹ لیے واش روم میں چلا جاتا ہے اور حیا اپنے سوٹ کیس سے باقی کے کپڑے الماری میں ہینگ کرنے لگ جاتی ہے۔ حیا کپڑے ہینگ کر کے سوٹ کیس سائڈ پر رکھ دیتی ہے اور خود جا کر بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے اور سائڈ ٹیبل پر لگایا ہوا اپنا چارجنگ پر فون اٹھا کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھتی ہے۔ حیا فون کو آن کر لیتی ہے پر اس میں انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہوتا ہے، تو دوبارہ فون سائڈ ٹیبل پر چارجنگ پر لگا کر خود ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کھڑی ہوتی ہے اور اس پر پڑا ہوا سامان دیکھنے لگ جاتی ہے۔ بنش پہلے ہی حیا کے لیے میک اپ کا سامان، اس کے کپڑے وغیرہ سب کچھ پہلے جیسا تیار کروا چکی تھی۔ حیا کا سامان، جہانگیر اور حیا کے کپڑے سب کچھ سیٹ کروا چکی تھی۔ جہانگیر کے کپڑے، اس کے برانڈڈ سوٹ، گھڑیاں، شوز اور اس کے نارمل نائٹ سوٹ وغیرہ سب کچھ بنش آلریڈی تیار کروا چکی تھی۔ ان کے روم میں ڈریسنگ روم میں نہیں تھا، بس وہ بنش نے بنوانے کا آرڈر دیا ہوا تھا، لیکن ان کی اچانک واپسی پر وہ سب منع کر چکی تھی۔ جہانگیر نے اسے مزید کچھ بھی کروانے سے منع کر دیا تھا۔ حیا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی اپنے بالوں میں
بالوں میں کوم کر رہی تھی۔ اتنے میں جہانگیر بھی شاور لے کر آ جاتا ہے۔ حیا کو شیشے کے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے پاس جاتا ہے اور اپنا گیلا چہرہ حیا کے کندھوں پر رکھ کر اس کے پیٹ کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے کھڑا تھا۔ حیا شیشے میں جہانگیر کی بند آنکھوں کو دیکھ کر ایک پل کے لیے مسکرا دی، لیکن اس کی آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی وہ خود کو کمپوز کر گئی تھی۔ چھوڑیں، مجھے نیند آ رہی ہے، حیا جہانگیر کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹا کر بیڈ کی طرف جاتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر بھی اپنا ہاتھ ہٹا دیتا ہے اور اسے جاتا ہوا دیکھ کر گہری سانس لے کر اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے اور حیا کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ حیا سیدھی سائڈ پر جا کر لیٹ جاتی ہے اور اپنی طرف کا سائڈ لیمپ بھی بند کر دیتی ہے۔ جہانگیر اپنی سائڈ سے جا کر خاموشی سے لیٹ جاتا ہے اور اپنی سائڈ کا لیمپ بھی بند کر دیتا ہے۔ حیا جہانگیر کی طرف پیٹ کیے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ جہانگیر کی نظریں جیسے ہی لیمپ سے ہٹتی ہیں وہ حیا کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگائے ہوئے ایک ہاتھ اس کا حیا کے سر پر اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر سے لانے لگ جاتا ہے۔ حیا جہانگیر کے سینے سے لگتی ہے تو اس کے ذہن میں لیزل کی باتیں گونج رہی تھی، اور کتنی لڑکیوں کو میری طرح ایسے اپنے سینے پر سر رکھ کر سلایا ہے آپ نے؟ جہانگیر جو اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا حیا کی بات پر جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جہانگیر حیا کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولا۔ مطلب تو آپ مجھے بتائیں، آپ تو کہتے ہیں کہ میں پہلی لڑکی ہوں جس سے آپ کو محبت ہوئی ہے، پھر لیزر چپکلی کہاں سے آ گئی اب؟ حیا چڑھتے ہوئے گندا سا منہ بنا کر کہتی ہے۔ جہانگیر اس کی بات پر مسکرا دیتا ہے۔ بتایا تو تھا، وہ جوانی کی غلطی تھی میری، جہانگیر کہتا ہے تو حیا نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی ہے۔ اور میں کیا بڑھاپے کی غلطی ہوں؟ حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے منہ بنا کر غصے میں پوچھتی ہے۔ ارے میری جانی، تم غلطی نہیں ہو، تم میری بیوی ہو اور جہانگیر عالم کے لیے بہت خاص ہو۔ جہانگیر حیا کا سر واپس اپنے سینے سے لگائے ہوئے کہتا ہے۔ نہیں، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی جہانگیر، آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کی زندگی میں آئی ہوئی پہلی اور آخری لڑکی ہوں، پھر اچانک سے یہ آپ کی گرل فرینڈ کہاں سے ٹپک پڑی؟ جھوٹ بولا تھا آپ نے مجھ سے۔ حیا اٹھ کر بیٹھتی ہے اور جہانگیر کی طرف تجسس سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ارے میری جانی، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ چلو آ جاؤ، اپنی زندگی کا ایک اور قصہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جہانگیر بھی اس کی بات سن کر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لیتا ہے اور حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے سب بتانے لگ جاتا ہے۔ لیزل عبدالخالق کی بھتیجی ہے۔ جب عبدالخالق مجھے اپنے ساتھ دبئی لے کر گئے تھے، جب لیزل جرمنی سے وہاں کچھ وقت کے لیے رہنے آئی تھی، عبدالخالق جب مجھ پر تشدد کرتا تھا تو لیزل ہی وہ واحد انسان تھی جو میرے زخموں پر مرہم لگاتی تھی۔ جب وہ جرمنی سے اپنی چھٹیاں گزارنے آتی تھی، ہماری اچھی بات چیت ہو جاتی تھی اور پھر دوستی ہو گئی تھی۔ جب تک میں نے ہوش نہیں سنبھالا تھا، عبدالخالق تب تک مجھے مارتا رہتا تھا، کبھی خود میرے ڈیڈ کا غصہ مجھ پر نکالتا تھا تو کبھی اپنے آدمیوں کے ہاتھوں مجھے پٹواتا تھا۔ 2 سے 3 سال لگ گئے تھے مجھے عبدالخالق کے رنگ میں رنگنے کے لیے۔ سال ایسے ہی گزر گئے، جب میں اپنا ہوش سنبھالا اور مجھے اپنے لیے صحیح اور غلط کی سمجھ لگی، تب عبدالخالق نے مجھے مارنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس نے مجھے بھی بہت کچھ وقت کے لیے جرمنی پڑھائی کے لیے بھیج دیا تھا۔ وہاں لیزل نے کافی میری ہیلپ کی تھی ایڈجسٹ ہونے میں۔ اس دوران کافی وقت ایک ساتھ گزارتے تھے، تب کی لیزل مجھے پسند آنے لگ گئی تھی، لیکن کچھ وقت میں اس نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ وہ آخرکار عبدالخالق کی بھتیجی ہی ہے نا، ان لوگوں سے کسی اچھے کی توقع کرنا ناممکن سی بات تھی۔ لیزل نے پہلے کچھ وقت مجھ سے پیار کا ناٹک کیا، پھر جب عبداللہ جرمنی آیا تو وہ ڈر کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری ہونے لگ گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا، پر مجھے سب پتہ تھا۔ اس کے بعد سب ختم ہو گیا تھا، سب کچھ بدل گیا تھا۔ جہانگیر عالم مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ جہانگیر جو عبدالخالق سے بدلے کے لیے اس کے پاس تھا، پھر آہستہ آہستہ مجھے یہ سب کچھ اچھا لگنے لگا، کیونکہ مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں سچائی جیسے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہر کوئی مطلبی ہے، ہر کسی کو دوسرے انسان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے بھی یہ سب شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ جہانگیر ایک عام انسان سے ایک شیطان بنتا جا رہا تھا۔
لوگوں نے مجھے عبدالخالق کی پرچھائی کہنا شروع کر دیا تھا۔ عبدالخالق کو عبداللہ سے کوئی امیدیں نہیں تھی وہ اس کی سلطنت کو برقرار رکھے گا یا نہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کی جگہ دے دی، جس کی وجہ سے عبداللہ مجھ سے بہت نفرت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہے۔ خیر اب تو عبداللہ کو بھی مجھ سے نفرت ہو ہی گئی ہے تمہاری بدولت۔ خیر ابھی عبدالخالق کو بھی مجھ سے نفرت ہو گئی ہے تمہاری بدولت، جہانگیر کہہ کر حیا کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اسے ساتھ لگائے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اسے سب بتا دیتا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا اس پر۔ ویسے ایک بات کہوں، آپ کو دیکھ کر یہ بالکل بھی نہیں لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہوا ہوگا۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ پیدائشی امیر ہیں جو کہہ پائیں، لیکن آپ وہ دوسرے والے گھمنڈی والے امیر انسان ہیں جسے اس کے مطلب کی چیز نہ ملے پر وہ لوگوں کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا ہے۔ حیا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، نہیں میری جان، اس دنیا میں کچھ بھی خود سے نہیں ہوتا ہے۔ میں خود سے شیطان نہیں بنا ہوں، مجھے اس دنیا نے ہی ایسا بنایا ہے۔ چلو آ جاؤ، لیٹ جاؤ، تھک گئی ہوگی تم، باقی کی باتیں ہم کل کریں گے۔ جہانگیر کہہ کر خود بھی لیٹ جاتا ہے اور حیا کو بھی اپنے سینے سے لگائے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ویسے ایک بات تو بتائیے، ساری رومانٹک باتیں آپ نے یہ سب تو آپ نے اس چھپکلی کو بھی کہا ہوگا۔ ختم ہو گیا نا اس سے پیار بھی، مجھ سے بھی ایسا ہی پیار کرتے ہیں آپ؟ کچھ ہی دنوں میں یہ بخار بھی اتر جائے گا، کیونکہ میں بھی آپ کو پہلے دھوکہ دے کر آپ کا امپائر تباہ کرنے آئی تھی۔ حیا افسردہ سا منہ بنا کر یہ بات خود سے کہتی ہے۔ حیا جہانگیر کے سینے پر سر ٹکائے اپنی انگلی سے اس کے سینے پر لائنیں بناتے ہوئے افسردگی سے کہتی ہے، یہ عام بخار ہوتا تو اتر بھی جاتا، لیکن یہ تو شیطانی بخار ہے اور ایک شیطان کو ہوا ہے، اتنی آسانی سے یہ نہیں اترے گا۔ جہانگیر کہتے ہوئے حیا کو مزید خود میں بھینچ لیتا ہے۔ اوفو، کتنا اپنے قریب کریں گے، میری تو سانسیں اکھڑنے لگ گئی ہیں، چھوڑیں مجھے۔ حیا جہانگیر کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتی ہے، چلو یہ بتاؤ تمہیں میری لو سٹوری سن کر کیسا لگ رہا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری بیوی اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ جہانگیر بند آنکھوں سے مسکراتے ہوئے حیا سے پوچھتا ہے، ویری فینی، منہ توڑوانا ہے آپ نے مجھ سے اپنا۔ حیا نظریں اٹھا کر جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ویسے عارف صحیح کہتا تھا، اس دنیا میں کوئی بھی لڑکا دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوتا ہے، لڑکا لڑکا ہوتا ہے۔ وہ کہلاتا ہے کہ میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں، یقین کرو میرا، لیکن وہ پیار نہیں، بس چھچورا پن ہوتا ہے۔ سارے لڑکے ٹھرکی ہوتے ہیں، بے شرم ہوتے ہیں، اور آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ آئے بڑے اٹلی کے ڈیول، بڑے غنڈے بنے پھرتے ہیں۔ حیا کو اس کا لیزر سے پیار ہو جانا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ہیں تو آپ بھی باقیوں کی طرح ٹھرکی ہی۔ ایک سیکنڈ، یہ عارف کون ہے؟ جہانگیر حیا سے پوچھتا ہے۔ میرا دوست ہے، اور کون ہے؟ اور وہ میرا دوست ہی ہے، آپ کی اس چھپکلی جیسا دوست نہیں ہے۔ حیا چڑھ کر جواب دیتی ہے، ویسے کتنی بے شرم ہے وہ بھی، اور آپ بھی، دونوں ایک جیسے ہی ٹھرکی ہیں، گندے میراثی ہیں آپ دونوں۔ اللہ تعالیٰ جب شرم بانٹ رہے تھے، مجھے یقین ہے تب بھی آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فلرٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے، تب بھی دونوں کو ملی ہی نہیں شرم۔ حیا کہتے ہوئے اٹک جاتی ہے، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ حیا سر اٹھا کر جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے جو آنکھیں بند کیے ہوئے سو چکا تھا۔ جب میرے سوالوں کا جواب نہیں ہوتا ہے تب یا تو نیند آ جاتی ہے یا پھر نواب صاحب غائب ہو جاتے ہیں، کہیں گنڈے میراثی۔ حیا منہ بسوڑتے ہوئے کہتی ہے تو جہانگیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ وہ سویا نہیں تھا، آنکھیں بند کیے ہوئے حیا کی باتیں سن رہا تھا۔ اور اس چھپکلی کو بھی میں کل بتاؤں گی، چڑیل کہیں گے، میرا شوہر میرا ہے، تمہیں دیکھوں تو صحیح اس کے پاس دوبارہ، پولیس بن کر جیل میں ڈالا تو میرا نام بھی حیا مرزا نہیں، میرا مطلب ہے حیا جہانگیر عالم، اٹیلین ڈیول کی بیوی ہوں، شیطان سے کم تو میں بھی نہیں ہوں۔ حیا کی باتیں سن سن کر جہانگیر بند آنکھوں سے مسکرائے جا رہا تھا۔ حیا بھی لیزر کو کوس کر جہانگیر کو زور سے چھپری ڈال کر اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے سو جاتی ہے۔ جہانگیر بھی سو جاتا ہے، لیکن لیزر اپنے کمرے میں پاگلوں کی طرح ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑے ہوئے
ٹہل رہی ہوتی ہے۔ اسے جہانگیر حیا کے لیے اتنا پوزیسو وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ "You're mine جہانگیر، you're just mine, I can't share you with anyone" لیزل چیخ کر کہتی ہے اور کہہ کر ہاتھ میں پکڑا ہوا شراب کا گلاس زمین پر دے مارتی ہے۔ صبح ہو چکی تھی۔ حیا آج جہانگیر سے پہلے اٹھ گئی تھی۔ اٹھ کر شاور لے کر آتی ہے اور آج سفید کلر کی شیفون کی لانگ فراک پہنتی ہے۔ شاور لے کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر تیار ہوتی ہے۔ تیار ہو کر ایک نظر جہانگیر کو دیکھتی ہے جو سکون سے سویا پڑا تھا۔ حیا اپنے ہاتھوں میں فراک پکڑ کر جہانگیر کی طرف بڑھتی ہے اور اس کے ماتھے سے اس کے بال ہٹا کر وہاں اپنے لب رکھ دیتی ہے۔ جہانگیر کو اچھے سے کمبل اڑا کر صوفے سے دوپٹہ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل جاتی ہے اور کندھوں پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے سیدھا کچن کی طرف بڑھتی ہے جہاں پہلے سے ہی لیزل کھڑی ہوئی تھی سرونٹس کے ساتھ۔ حیا اسے دیکھ کر اپنے منہ میں اپنی زبان گھماتی ہے اور خود بھی کچن میں آ جاتی ہے۔ لیزل اپنے لیے کافی لینے کے لیے آئی تھی پر حیا کو دیکھ کر وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ "گڈ مارننگ مائی ڈیئر سسٹر" لیزل مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ "آئی ایم ناٹ یور سسٹر اوکے" حیا دو ٹوک لہجے میں کہتی ہے۔ "یس یو آر ناٹ مائی سسٹر بٹ" لیزل کہتے ہوئے رک جاتی ہے۔ "آئی ایم یور ایکس بوائے فرینڈ وائف رائٹ ناؤ یو وانٹ ٹو سے دس رائٹ" حیا مزے لیتے ہوئے کہتی ہے تو سامنے کھڑی ہوئی لیزل اپنے دانت بھینچنے لگ جاتی ہے اور حیا اس کا منہ دیکھ کر ہنس پڑتی ہے۔ "اوف اللہ جی، یہ ہی تو میں مس کر رہی تھی، ایک عدد نند کی کمی، وہ بھی آج مجھے اپنی پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ جہانگیر کے ساتھ مجھے اب لڑنا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن اس چھپکلی کے ساتھ لڑ کر میں یہ ایک نند کی کمی کو پورا کروں گی" حیا لیزل کا اترا ہوا منہ دیکھ کر دل ہی دل میں خود سے کہتی ہے "If you're not doing anything here Peaches, go from here. I want to make breakfast for my husband" حیا سے چائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے "But baby is not here" لیزل کہہ ہی رہی تھی کہ حیا اپنے ہاتھ میں چاقو پکڑے اس کی طرف اٹھ کر غصے میں کہتی ہے "He is not your baby, don't call him like that, just and leave him alone if you don't want to die here, just leave from here" حیا چاقو سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے میں کہتی ہے۔ حیا کی بات پر لیزل جلدی سے کچن میں سے باہر چلی جاتی ہے۔ حیا اسے جاتا دیکھ کر زور سے چاقو شیلف پر دے مارتی ہے۔ لیزل کچن سے نکل کر سیدھا جہانگیر کے روم میں جاتی ہے اور اندر سے جا کر دروازے کو بند کر دیتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے جہانگیر کی طرف بڑھتی ہے اور اس کے سرہانے جا بیٹھتی ہے۔ جہانگیر کے بالوں میں سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے گال پر کس کرتی ہے۔ جہانگیر اس گیلے کس پر مسکرا دیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ حیا ہے۔ جہانگیر بند آنکھوں سے اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ نیند میں شوہر کو چھیڑنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ جہانگیر اس کے ہاتھ پر کس کرتے ہوئے کہتا ہے "What are you talking about? What are you talking baby? I don't understand a single word" لیزل جہانگیر کے بازو پر اپنا سر ٹکائے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر اس کی بات پر جلدی سے اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بڑکھلاتے ہوئے جہانگیر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ "Your wife is not here, relax baby" لیزل جہانگیر کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر اس کی بات پر پہلے تو شکر کا کلمہ ادا کرتا ہے پھر لیزل کا ہاتھ پکڑ کر اسے زور سے خود سے دور دھکیل دیتا ہے۔ لیزل سیدھا بیڈ سے دور جا کر دیوار سے لگتی ہے۔ جہانگیر غصے میں بیڈ سے اٹھتا ہے اور جا کر لیزل کی گردن اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے غصے میں دھاڑتے ہوئے کہتا ہے "Don't I tell you not to come back in my room" جہانگیر اس کی گردن پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہتا ہے "جہانگیر اسٹاپ، you're hurting me baby" لیزل جہانگیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ "Stop playing so innocent in front of me. I don't forget what you did with me" جہانگیر اور زور سے اس کی گلا دبا رہا تھا۔ جہانگیر "I know it's my mistake. I don't want to
cheat you, but I am sorry, Jahangir. Please stop it. You're hurting me. लेज़र जहांगीर के हाथ पर हाथ मारकर इससे खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश करती है, पर जहांगीर की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि लेज़र की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। लेज़र, आई एम गोना से लास्ट टाइम, डोंट कम इन माई वे एंड जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। आई डोंट वांट टू सी यू अगेन, जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हियर। जहांगीर इसे गर्दन से खींचकर अपने सामने खड़े कर किए हुए कहता है और कहकर इसे छोड़ देता है। जहांगीर के छोड़ते ही लेज़र ज़मीन पर गिर जाती है। अपनी गर्दन पर हाथ रखे हुए वो ज़ोरों शोर से खांसने लग जाती है और जहांगीर सीधा वॉशरूम में घुस जाता है। लेज़र जहांगीर का ऐसा रूप देखकर डरकर जल्दी से उठती है। जहांगीर के वॉशरूम में जाने के बाद लेज़र भी अपने गर्दन पकड़कर इसके कमरे से बाहर निकल जाती है। हया किचन में जहांगीर और अपने लिए नाश्ता बना चुकी थी और जहांगीर को बुलाने के लिए किचन से निकलकर ऊपर की तरफ जा रही थी। हया अपने बालों को ठीक करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, पर ऊपर से नीचे आते हुए जहांगीर को सीढ़ियों पर ब्लैक कलर के सूट बूट पहने हुए, हाथ में कोट पकड़े हुए आता देखकर हया के कदम रुक गए थे। जहांगीर अभी हाल की पहली सीढ़ी पर ही पहुंचता था कि हया को आज सफ़ेद रंग के फ्रॉक में मबलूस देखकर इसके कदम भी रुक जाते हैं। वो हया को देखकर अपने सीने पर हाथ रखे हुए गहरी सांस लेते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरता है। जहांगीर जैसे ही नीचे उतरता है, छोटे छोटे कदम उठाए हया की तरफ बढ़ता है और इसके माथे पर मोहब्बत से भरे लब रख देता है और देखते हुए पूछता है, खैरियत है बेगम? जहांगीर छोटी छोटी आंखें किए हुए पूछता है, मुझे पटाने के चक्करों में तो नहीं हो बेगम? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले ही पट चुका हूँ तुमसे। जहांगीर मुस्कुराते हुए कहता है, जी हाँ, बिल्कुल खैरियत है, बस मेरा दिल कर रहा था तो मैंने पहन लिया और मेरा आपको पटाने का कोई इरादा नहीं है मिस्टर जहांगीर आलम। हया भी जवाब देते हुए हया भी जवाब हंसते हुए देती है, "म- मिस्टर जहांगीर आलम। जहांगीर हया की बात दोहराता है, फिर ठीक है मिसेस जहांगीर आलम। जहांगीर एक बार फिर कहते हुए हया के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए इसके गाल पर किस कर देता है। हया और जहांगीर को हंसते हुए देखकर ऊपर खड़ी हुई लेज़र गुस्से में पागल हो रही थी। लेज़र एक नज़र हया को गुस्से में घूरती है और फिर अपनी अ, स्कर्ट के होंठ में से अपना फ़ोन स्कर्ट के पॉकेट में से अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल मिलाने लग जाती है। जहांगीर की नज़र एक बार ऊपर की तरफ पड़ती है, पर जल्द ही वो खुद का मुंह फेर लेता है। हया और जहांगीर दोनों ही डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगते हैं। इतने में बिनिश भी आ जाती है। हया इसे भी साथ नाश्ता करने का कहती है, तो बिनिश भी इनके साथ नाश्ता करने लग जाती है। नाश्ते के दौरान बिनिश जहांगीर से कहती है, डेविल सर, आपकी गाड़ी रेडी है और ऑफिस में आधे घंटे बाद सब लोग मीटिंग के लिए पहुंच जाएंगे। बिनिश जूस का गिलास लबों से लगाते हुए कहती है। जहांगीर के कहने से पहले ही हया बोल पड़ती है, आपके पास ऑफिस भी है? हया हैरानगी से पूछती है। हाँ, मेरे पास ऑफिस भी है। जहांगीर इसकी बात का जवाब मुख्तसर सा देता है, लेकिन आपका ऑफिस तो ये यहाँ पर है ना, इसके अलावा भी है? जी मिसेस डेविल सर की एक नहीं बहुत सारे ऑफिस हैं। इनकी कंपनी की 25 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं इस दुनिया में। क्या? हया का हैरानगी से मुंह खुला रह जाता है। क्या मतलब आपके 25 से ज़्यादा कंपनी कैसीनोज हैं इस दुनिया में? हया बिनिश से हैरानगी से पूछती है। कैसीनो नहीं मिसेस डेविल, वो तो सिर्फ इटली में है। 8 कैसीनो हैं सर के इटली में। सर की बिल्डिंग्स बनाने का काम है। सर एक इंजीनियर हैं जिनके साथ दुनिया की मशहूर से मशहूर कंपनियां काम करना चाहती हैं। इसलिए तो आए दिन कोई ना कोई सर को पार्टी में बुलाते रहते हैं, ताकि इनसे ताल्लुकात अच्छे करके इनके नाम के साथ अपना नाम जोड़कर खुद को फेमस कर सकें। समझ गई आप? बिनिश हया का हैरान चेहरा देखते हुए मुस्कुराकर कह पूछती है। हया नाम में सर हिला देती है। मतलब कि जहांगीर एक इंजीनियर है जो लोगों के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो ये इटालियन डेविल कैसे बने? हया का एक और सवाल आता है जिस पर बिनिश और जहांगीर दोनों मुस्कुरा देते हैं। क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप दोनों हंस क्यों रहे हैं आप मुझ पर? हया इन दोनों के चेहरों की तरफ देखते हुए कहती है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपको मालूम है
جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور حیا جواباً بڑی بڑی آنکھیں کیے جہانگیر کو دیکھتی ہے۔ میری جان تم اس سوال کا جواب سوچو، میں تب تک اپنے آفس کے کام نپٹا کر آتا ہوں۔ بنش پہلے ہی باہر کی طرف بھاگ گئی تھی جہانگیر کی گاڑی نکلوانے کے لیے۔ جہانگیر اپنا کافی کا کپ ختم کر کے اٹھتا ہے تو حیا کا حیران چہرہ دیکھ کر ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک بار اور کس کرتے ہوئے حویلی سے باہر نکل جاتا ہے۔ جہانگیر کو جاتا دیکھ کر حیا اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اسے سی آف کرنے کے لیے۔ جہانگیر کے جاتے ہی حیا دوبارہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر اپنا ناشتہ دوبارہ کرنے لگ جاتی ہے اور گہری سوچ میں ڈوب جاتی ہے۔ جہانگیر کا بزنس مین سے ٹیلنٹ ڈیول کا سفر کیسے طے ہوا، یہ سوچنے لگ جاتی ہے۔ ارے بتایا تو تھا چائنا میں عبدالخالق جتنا پاورفل ہونا تھا اس کو برباد کرنے کے لیے۔ اف حیا کب سے اتنی بھلکڑ ہو گئی ہے تو؟ حیا اپنا سر پر چمچ مارتے ہوئے کہتی ہے، اوف اللہ جی، یہ کتنے سرپرائز مل رہے ہیں مجھے۔ میرا شوہر جو ایک شیطان ہے پر اصل میں وہ شیطان نہیں ہے۔ حیا چمچوں کے باکس میں سے کافی ساری اٹھا کر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چمچ کو ایک ایک کر کے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھتی ہے۔ جہانگیر ایک انجینئر ہے جو اٹلی کا ایک مشہور بزنس مین ہے جو عام لوگوں کی طرح کام کرتا ہے، تو پھر وہ بزنس مین بن کر بھی تو رہ سکتے تھے نا، یوں اٹلی کا ڈیول بننا ضروری تھا کیا؟ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی اور اوپر سے یہ چھپکلی اتنے سالوں بعد واپس کیوں آئی ہے جہانگیر کی زندگی میں؟ پہلے دھوکہ دیتی ہے اور پھر بیبی کرتی ہے، منہ اٹھا کر واپس آ گئی ہے۔ جب وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا ماضی تھا تو یہاں کیا یہ انڈے لینے کے لیے آئی ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ جب لگنے لگتا ہے کہ میں اس ڈیول کو انسان بنا دوں گی تب ہی کچھ نہ کچھ ایسا سامنے آ جاتا ہے جو مجھے کہیں اور لگا دیتا ہے، مجھے میرے مقصد سے ہٹا دیتا ہے۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگ انجوائے کیجئے اس ایپیسوڈ سے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔